बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है जमा तफरीक और मैं हूं अमजद इकबाल। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं उनका ताल्लुक़ सहाफ़त से है। ये सीनियर सहाफ़ी भी हैं, ये कालम निगार भी हैं, ये तज्ज़िया निगार भी हैं और रोज़नामा मशरिक़ लाहौर के एडिटर हैं। मेरी मुराद जनाब अशरफ सुहेल साहब से है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अशरफ सुहेल साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है, आपने सर दावत दी, बुलाया, ममनून हूँ आपका। आपका शुक्रिया कि आप आए। अब ये बताइएगा कि हम चूँकि सारे मौज़ूआत पर आपसे बात करेंगे, आपको करते भी रहते हैं अक्सर, तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। आज का सबसे बड़ा इशू ये है कि मुआशी मसला ये कैसे हल हो सकता है। हम ये नहीं कहते कि मसला क्या है, महंगाई है, कोई शक नहीं है, बेरोज़गारी है, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। इस वक्त हुकूमत नई नई बनी है, वो कोशिश कर रही है, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। तो ये आपको क्या नज़र आता है कि हम कुछ अरसे में इन मसाइल से निकल जाएंगे और उसका रास्ता क्या है आपकी नज़र में? सर बहुत शुक्रिया अमजद इकबाल साहब। बात यह है कि आपने जो मईशत की बात की है ना, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि दुनिया का कोई मुल्क, कोई मुआशरा, कोई फ़र्द, कोई इदारा उस वक्त तक मूव ऑन तरक्की की तरफ नहीं जा सकता, स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा सकता जब तक उसकी मईशत जो उनसे है वो ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक। और मईशत का हिसाब ये है कि मईशत अगर आपकी मजबूत है तो आपकी सिक्योरिटी भी मजबूत है। बिल्कुल ठीक। ये दोनों लाजम और मलजूम है। आपके पास पैसे होंगे तो आप अपने सारे मामलात को सेटल कर लेंगे, उनको आप तय कर लेंगे। अब और ये सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, ऑल द थिंग्स। ये एक ऐसा आप कह लें कि घंटा घर है आपकी जो मईशत है कि सारे रास्ते और सारे बाजार इसी पे आकर रुकते और ख़त्म होते हैं। ठीक है। आपकी गुर्बत, आपकी बेरोज़गारी, आपकी महंगाई, आपकी जहालत, आपकी पसमानदगी, आपके जितने भी इशूज़ हैं, ऑल आर बिलोंग टू इकोनॉमी। बिल्कुल ठीक अब है। जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं वो ये है कि जो पाकिस्तान है उसको जो मुआशी चैलेंजेस हैं, जिस किस्म के मसाइल का और जिन चैलेंजेस का सामना है, हाउ कैन वी फेस बिल्कुल ठीक दो चैलेंजेस। जी जी। सिंपल सी बात है, कोई लंबी चौड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको पता है नीयत के साथ ही सारा कुछ है। बिल्कुल ठीक। अज़म और इरादे के साथ है सारा कुछ। मुझे याद आ रहा है जो बहुत बड़ा करैक्टर है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये किसकी नीयत की आप बात कर रहे हैं? देखें, क्या मैंने बड़ी बात क्लैरिटी के साथ आपके साथ की है। बात ये है कि फ्रॉम स्टेट टू इंडिविजुअल, अगर मैंने अपनी मईशत को ठीक करना है तो मुझे अपनी नीयत ठीक करना पड़ेगी। और अगर हमने रियासती सतह पर यह करना है तो होम दोज आर द कस्टोडियन ऑफ स्टेट, इधर दे आर पॉलिटिक्स आर नॉन पॉलिटिकल पावर्स। उनको अपनी नीयत, तमाम स्टेक होल्डर, देखिए जो जिम्मेदार है उसको करना पड़ेगा। ठीक है। पाकिस्तान जो है कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसकी मईशत ठीक नहीं हो सकती है। आप नॉर्थ में चले जाएं और वहाँ से आप साउथ तक चले जाएं। नीयत से आपकी थोड़ा सा क्लैरिटी से मैं बताने लगा, मैं उधर आता हूँ, मैं वही आने लगा ना आपकी तरफ। बात देखें, बात यह है कि पाकिस्तान के पास जो हाइडल पावर है, पानी जो है, उससे जो आप एनर्जी ले सकते हैं, मेरा ख्याल है कि इतनी है कि हम बहुत कम कोशिश करके बहुत थोड़े टाइम में बड़ी कम इन्वेस्टमेंट के साथ सिर्फ पानी से, जो नॉर्दर्न में गिलगित बल्तिस्तान और केपी में हैं जो पॉइंट्स, मैं आपकी बात वहाँ पे सर मुझे बात मुकम्मल करिए। कोई 50,000 मेगावाट बिजली हम पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर आपके पास सोलर है, फिर आपके पास विंड पावर है, फिर आपके पास एग्रीकल्चर है, फिर आपके पास मिनरल्स हैं, फिर आपके पास टूरिज़्म है। ठीक बात। और हर किस्म की टूरिज़्म है। आप मजहबी सयाहत कर सकते हैं, सिखों को बुलाएं यहाँ पर, उनके मजहबी मुकामात हैं, बुद्धों को बुलाएं, हिंदुओं को, जितना बड़ा एसेट है उनका यहाँ पे। हिंदू शायद उनका इतना नहीं होगा, मंदिर है बेशुमार, ठीक है, काफ़ी सारी है। फिर आपके पास नेचुरल आपकी जो टूरिज़्म है, फिर आपके पास लेटेस्ट टूरिज़्म के बहुत सारे टूल्स हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाएं आप IT में आपके पास पोटेंशियल होना चाहिए और है, सब कुछ कर सकते हैं। मैंने अभी एग्रीकल्चर की बात की तो डायमेंशंस हैं बेशुमार। वहाँ पे आपका जो लाइव स्टॉक है वही नहीं ख़त्म होता अगर आप उस पर काम कर लें। आपके कॉप्स हैं और उनके साथ जुड़ी हुई इंडस्ट्री है, आपकी फ्लोर मिल्स हैं, आपकी कॉटन इंडस्ट्री है, आपकी वो, उसके बाद एक्रोबेट्स की बात कर रहे हैं, उसके बाद आपकी खादें हैं, फिर उसके बाद रिसर्च है। बिल्कुल ठीक। एग्रीकल्चर रिसर्च में अरबों डॉलर्स हैं।
اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارے کام اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن میں صرف یہ دیکھیں نا اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ نیت، رکاوٹ بدعنوانی، کرپشن، رکاوٹ ہے سپرمیسی آف لا کی ایبسنس ان پاکستان۔ آپ کسی بندے کو پکڑ لیں، آپ اس سے ڈائلاگ کر لیں، تھوڑا سا تکرار کریں کسی بندے کے ساتھ، میں آپ کو تجربہ کر کے بتاتا ہوں، کسی راہ چلتے سے پکڑ لیں، وہ پتہ کیا کہے گا آپ کو؟ وہ ایک جملہ بولے گا آپ کے ساتھ کہ تم انہیں جانتا نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کہ میں بہت پاورفل ہوں۔ تو جو پاورفل ہے، جو قانون سے بھی اوپر ہے، وہ کب جسے کہا جا سکتا ہے کہ چیزوں کو الائن کرے گا، وہ چیزوں کو بگاڑ دے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ اگر ایک عام آدمی یہ بات کہتا ہے تو پھر ہر بندہ اپنی لیول پر یہ بات جب سوچتا ہے اور اس کے مطابق اس میں نا ایک مسئلہ اور ہے، اس کو شاید ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا اس میں ہوتا ہے کہ ہم وہ ذہن سے نکل جاتی ہے بات کہ جی یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے نیت کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے۔ سر وہ نیت کے ساتھ ہی نیت تو ہو گئی، دیکھیں سر میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر ہماری جیب میں کچھ نہیں ہے تو ہم کیا نیت سے کریں گے؟ آپ کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، میں نام نہیں لیتا، نہیں لینا چاہیے، آپ کے جو لیڈرز مسئلہ نہیں ہے، آپ کے جو لیڈرز ہیں جو اس وقت گورنمنٹ میں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ٹھیک ہے، ان کے جو لیڈرشپ ہے ان کے پاس کتنے پیسے ہوں گے؟ آفیشلی تو اتنے بہت زیادہ نہیں ہیں جن سے ہم معیشت کو ٹھیک کر سکیں، یہ سچی بات ہے۔ ہم ایک پرسیپشن ضرور ہے کہ جی کہ سارے ملک کی جو دولت ہے وہ انہی 2-3 لوگوں کے پاس ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ سر دکھائی تو دے رہا ہے نا، آپ دیکھیں آپ کے جو جن کو آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، جن ایسٹس کو، بے شک وہ انگلینڈ میں ہے یا دبئی میں ہے یا جہاں اس کو سارے کو اکٹھا کر لیں نا، وہ تو ایک آپ کا ایک ہیڈ نہیں بنتا۔ سر نہیں، آپ چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد آپ اندر آ جائیں، آپ کے جتنے بھی جی او آرز ہیں، آپ کے جتنے بھی گورنر ہاؤس ہیں، دیکھیں اشرف صاحب یہ تو ہے لمبی بات، سر سوچ ہوگی تو سوچ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ ابھی ہمیں سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے، کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ راؤنڈ ٹیبل ہے، اس پر سب کو بٹھا دیں، یہ ایک ٹھیک ہے، بٹھا کے باہر سے تالا لگا دیں، اچھا، اور ایک آپس میں لڑیں بیٹھ کے، نہیں ایک حوالدار ان کے اوپر کھڑا کریں، بڑا پولیس والا نہیں، حوالدار، وہ کہے کہ بھائی تم نے باہر تب نکلنا جب تک تم کوئی روڈ میپ بناؤ گے اور اس پر لکھ کر دو گے کہ اگلے 30 سال تک ہم نے اس روڈ میپ کو فالو کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ کچھ ٹیکنیشینز کو، ٹیکنیکل لوگوں کو بھی تو بٹھانا چاہیے نا، سب کو بٹھائیں، کچھ ماہرین کو بٹھانا چاہیے جو ان کو بتا سکیں کہ یہ آپ کے سارے لیے راستے سر سب چیزیں انفولڈ ہو جائیں گی when you will agree to do something۔ اچھا اس میں ایک چیز اور مجھے بتائیے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں یہ ساری چیزوں کی، ایگریکلچر کی بھی، انڈسٹری کی بھی، ہم باقی معاملات کی بھی، ان کے لیے پیسے کی بھی ضرورت ہے، میں پھر اس پہ بات آتا ہوں جو ہماری SIFC ہے اس وقت جو بنی ہے، جو کام کر رہی ہے، اس کی بیسیکلی رول ہی یہ ہے کہ وہ آئے، وہ سرمایہ کاری لائے یہاں پہ اور ان کو فیسیلیٹیٹ یہاں پہ کرے، رکاوٹیں نہ ہوں جو پہلے ہوتی تھیں، یہاں پہ کوئی سرمایہ کار آتا تھا تو وہ بھاگ جاتے تھے، کوشش ہوتی تھی کہ اس کو بھگائی دیا جائے یا کم از کم اس میں ایک کچھ مخصوص لوگوں کا شیئر، جس کی آپ بھی جانتے ہیں، مجھے بھی اندازہ ہے کچھ چیزوں کا کہ وہ ہوتی تھی، لیکن اب وہ نہیں ہے، اب وہ رکاوٹیں ختم کر کے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ سرمایہ کاری آئے۔ آپ دیکھیں آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا اور بات بھی بڑی اہم کی آپ نے SIFC کی، وہ جب اسٹیبلش ہوئی ہے اور اس نے جو کام کیا ہے اس کے ریزلٹس بھی آئے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے نا، آپ کے سامنے آپ کا بارڈر جو ہے اس کے اوپر سمگلنگ پر کتنا قابو پایا گیا، آپ کے جو انٹرنل ایشوز ہیں اکانومی کے، آپ کی اکانومی کمپیریٹیولی ڈسپلنڈ ہوئی ہے، آپ کا جو ڈالر پکڑا ہی نہیں جا رہا تھا وہ ایک لمٹ کے اندر آیا ہے، بلکہ ڈاؤن ہوا، کافی ڈاؤن ہوا، میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ وہ اس کے پھر امپیکٹس بھی آئے، پچھلے دن میں نے پیٹرولیم پرائسز پر بھی دیکھے اور دیگر چیزوں پر بھی دیکھے، اور سب سے بڑا امپیکٹ اس کا یہ آیا کہ IMF جو ہے، انٹرنیشنل جو فائنانسنگ کے ادارے ہیں یا مالیاتی ادارے ہیں، ان کی طرف سے ایک وائب آئی کہ دے آر ناؤ ٹرسٹ آن یو، شوئنگ ٹرسٹ آن یو۔ بالکل ایسا ہی ہے، ابھی جو ہماری جو ریسنٹ شو کیا دیکھیں آخری 2 دن کے مذاکرات میں سارا گورنمنٹ اسٹیبلش ہوئی ہے، تو اگلے دن وہ آ گئے ہیں 13 تاریخ کی رات کو، ٹھیک ہے، اور 18 تاریخ تک وہ انگیج رہے ہیں، بالکل آپ کے ساتھ انہوں نے معاملات کیے، آپ نے ڈاکومنٹڈ چیزیں ان کے سامنے رکھی ہیں، اور ان ڈاکومنٹڈ چیزوں کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ سائن آف ریلیف انہوں نے دیا آپ کو کہ ہم آپ کو $1.1 بلین جو ہے وہ دے دیں گے اپریل میں، بالکل ایسے آپ کا وہ جو شارٹ ٹرم پروگرام تھا، جو اسٹینڈ بائی پروگرام تھا $3 بلین کا، وہ مکمل ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ بھی چیز آ گئی، اگر آپ سٹیپ لیتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں نیت کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، اب وہ جو کمیٹی آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں سرمایہ کاری کے لیے جو اسپیشل
انہوں نے کونسل اسپیشل بنائی ہے. انویسٹمنٹ کون ہے اس فیسیلیٹیشن کے کونسل. اندر؟ ہاں اس میں پرائم منسٹر ایڈ کر رہے ہیں ان کو. بالکل ایسے ہی ہے. آرمی چیف ان کے ساتھ ہیں. بالکل چاروں صوبوں کے پرائم منسٹر چیف منسٹرز ان میں موجود ہیں. تمام آپ کے فیڈرل کیبنٹ کے جو کی پوسٹ کے ہولڈرز ہیں وہ فائنانس منسٹری ہے, وہ انٹرنل, وہ سارے اس کے ممبرز ہیں. تو جب وہاں پر بیٹھ کر بات کریں گے اور ایک یونیفارم پالیسی کو طے کریں گے, وہ نٹ بے شک وہ اکانومی ہے اور اکانومی کے ساتھ کوئی بھی چیز ہے ایسے. اور میں ایک اور بات آپ سے یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان جو ملک ہے نا, پاکستان جیسا ملک جس کے جغرافیے کے اوپر بہت سارے ایشوز ہیں, مسائل ہیں, جس کے پڑوسی ممالک جو ان سے ہیں انڈیا سے افغانستان تک بہت سارے چیلنجز ہیں, جس کی انٹرنل سیکیورٹی ایک چیلنج ہے, جس کی اسٹریٹجک پوزیشن جو ان سی ہے وہ اپنی جگہ پہ چیلنج ہے, جس کے سر کے اوپر چین جیسا طاقتور ملک بیٹھا ہوا ہے اور دائیں طرف رشیا بھی ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے سر. اس سچویشن میں آپ یہاں پر سوئٹزرلینڈ جیسی ڈیموکریسی کو مت سوچیں. کیوں نہ سوچیں؟ نہیں سوچیں. ہاں, میں نے یہ نہیں کہا کہ نہ سوچیں, ہاں, میں نے یہ کہا کہ سوئٹزرلینڈ جیسی نہ سوچیں. ہاں, جس ویسے نے نہ اعلان سوچیں. کیا ہوا ہے کہ بھائی ہم نے کسی کے ساتھ نہ لڑنا ہے نہ کوئی ہمارے ساتھ. نہیں, ہم تو نہیں اس نے کہتے تو کسی اپنی کے فوج ساتھ نہیں بنائی. لڑنے کی تو ہم بات ہی نہیں دیکھیں کرتے, بات لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اپنا دفاع ہم نے جو کرنا ہے. لوگ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن کریں, خام خواہ کی ڈرامے بازی مت کریں کہ یہ کون ہوتا ہے بات کرنے والا, وہ کون ہوتا ہے بات کرنے والا, اس کا کام تو ہے ہی نہیں, اس کا تو وہ کام ہے, اس کا تو یہ کام ہے. جو کام ہے اس کو سارے لوگ اس کو آن بھی کریں اور اس پہ رسپونڈ بھی کریں. اچھا, ویسے اس پہ جو ایس آئی ایف سی کا جو رول ہے, ہم اس پہ تھوڑا میں اس رول کے ریفرنس سے یہ بات میں نے اس پہ اس کے قیام کے بعد اور ابھی جو پچھلے دنوں کے اندر ہمیں کچھ امید کی کرن وہ جاگی ہے کہ جو فارن انویسٹمنٹ کے حوالے سے سعودی عرب کی طرف سے, اس میں چائنا کی انویسٹمنٹ ہے, اس میں یو اے ای کی طرف سے کچھ گرین سگنل ملے ہیں, اور آنے والے دنوں میں یہ بہت بڑی سرمایہ کاری پاکستان میں ہونے والی ہے. وہ کن کن شعبوں میں ہونے والی ہے یہ میں آپ سے یہ سوال کروں گا, لیکن ایک بریک کے بعد. ملاقات ہوتی ہے جی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی اشرف سہیل صاحب, ہم بات کر رہے تھے کہ ایس آئی ایف سی بننے کے بعد کچھ لوگوں کیا ڈیولپمنٹس ہوئی, کیا بہتری ہوئی. ہاں, کافی ساری مثلا ہوئی. اس میں کچھ لوگوں نے, کچھ ممالک نے یہاں پہ آنا شروع کیا. ابھی ہم اس پہ جا رہے ہیں. باقی جو انویسٹرز کی طرف بھی, جو عام انویسٹر ہیں, کمپنی ہیں, ان کی طرف بھی ہمارے اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ ان کے ساتھ بھی رابطے کیے جا رہے ہیں تاکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. جو بات آپ کی ہم نے بریک سے پہلے, اس میں یہی تھا کہ پاکستان میں یہ سارے شعبے ہیں اور ان کے اوپر اگر کام کیا جائے تو ہم خود کفالت کی طرف جا سکتے ہیں, ہم معاشی مسائل سے نکل سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے میں نے یہی بات کی تھی کہ اس کے لیے پیسہ چاہیے. وہ پیسہ آئے گا جو فارن انویسٹمنٹ سے, ایک اس کا سورس یہ ہے, اور دوسرے سورس کی ہم بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ آپ کس حد تک پر امید ہیں کہ جو ایس آئی ایف سی کی کوششوں سے پاکستان میں تقریباً کتنی سرمایہ کاری آ سکتی ہے؟ دیکھیں سر, میں یہ سمجھتا ہوں امید تو نہیں چھوڑنی چاہیے. امید کے بغیر تو لائف ہی نہیں ہے, زندگی ہی نہیں ہے. اور انسان میں یہ بڑی خوبی ہے کہ سب سے بڑی اس کی امید ہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک بات. آپ نے دیکھا جب زلزلہ آیا کشمیر میں 2005, جی بالکل, ہاں, پورے شہر تباہ ہو گئے. ایسا ہی تھا. اور جو باقی بچ گئے تھے وہ فوراً کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہو کر انہوں نے باقی بچی ہوئی چیزوں کو سمیٹنا شروع کر دیا. ایسا ہی ہے, سب ایک ہو گئے, یہ ہوپ ہے. یہ ہوپ اگر موجود ہے تو ہم موجود ہیں اور آگے بڑھیں گے. آپ نے ایس آئی ایف سی کی بات کی, میں آپ کے ساتھ اسی سے جڑی ایک اور چیز بتا رہا ہوں آپ کے ساتھ آپ کو. وہ ہے جی پی آئی, گرین پاکستان انیشیٹو. ٹھیک ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. جی پی آئی جو ہے وہ ایگریکلچر پر کام کر رہا ہے. بالکل. ایگریکلچر جو سیکٹر آپ کا, ابھی جو ہم نے بات کی تھی, ایگریکلچر سیکٹر میں اتنا پوٹینشیل ہے. لاکھوں ایکڑ ہمارے پڑے ہوئے ہیں, بنجر پڑے ہوئے ہیں, بے آباد پڑے ہیں, اور زرخیز ہے. بنجر نہیں ہے وہ, بیکار پڑے ہوئے, فارغ پڑے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی, ویٹنگ فار کلٹیویشن. بالکل ایسے. ٹھیک ہے سر. یہ جو آپ کا گرین پاکستان انیشیٹو ہے, اس کی بنیاد پر ہی یہ جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ. ایسے ہی. اور یہ جو آپ کا ایگریکلچر ہے, اگر یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے تو آپ کو بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ملے گی. اور the people are ready, the countries and states are ready. UAE بالکل, انہوں نے تو اس پہ گرین سگنل بھی دے دیا نا جی پی آئی پہ. انہوں نے انویسٹمنٹ کا, انہوں نے کہا کہ ہم کر رہے ہیں اس پہ. سعودی عربیہ نے کہہ دیا, اراؤنڈ آپ کہہ لیں, بلکہ چائنا نے کہا کہ ہم اس پہ کریں گے. اراؤنڈ آپ کہہ لیں کہ $100 بلین کا ایک پلان ہے. ایسے ہی, ٹھیک ہے, جو کہ آپ کے ان سیکٹرز میں آئے گا, آ سکتا ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے.
تو آپ جو پیسے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ تو میرا خیال ہے کہ اس سے پورا ہو جائے گا. اب ضرورت صرف اس بات کی ہی ہے کہ یہ جو انیشیٹوز آپ لے رہے ہیں، اس سے اگلا انیشیٹو آپ کا منرلز پر ہے، معدنیات کے اوپر ہے. پاکستان میں کاپر ہے، گولڈ ہے، بے شمار چیزیں ہیں، کرومائٹ ہے، کوئلہ ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بلوچستان میں اور سندھ میں اور پنجاب میں اور اوپر پڑا ہوا ہے، ہیرے جواہرات تک پڑے ہوئے ہیں. چیز یہ ہے کہ آپ نے ان کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، آپ نے اپنے پلانز کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے. وہ اگر ایک اپروچ بنتی ہے آپ کے جسے کہہ لیں کہ جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کے لیول کے اوپر، آپ کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر، اس میں اگر جو بات آپ کی جو لیڈرشپ ہے، اگر وہ لیڈرشپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اور جو خوبیاں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شاید پاکستان میں کوئی بھی لیڈر نہیں ہے. سیاستدان ہو سکتے ہیں، پاپولر فگر ہو سکتے ہیں، بٹ لیڈرز آر ناٹ ہیئر. لیڈر بننے کے لیے ان کو اگر یہ اپروچ وہ اختیار کرتے ہیں، اگر وہ اگلے 100 سال کی سوچتے ہیں، تو یہی میں عرض کرنے لگا تھا کہ لیڈر تو بنتے ہی ہیں نا. اگر ان کو موقع بن ملے سکتے ہیں کام کرنے کا تو وہ بن سکتے ہیں. بالکل بن سکتے ہیں. اب یہیں سے لیڈر کام کرنے کا جو موقع ہے، ویسے لگ سکتا ٹاپک کسی اور طرف نکل جائے گا. مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ کا لیڈر وہ ہے جو اویلیبل سرکمسٹانسز میں، وسائل جو موجودہ ہیں اویلیبل سرکمسٹانسز میں سسٹین اور ایگزسٹ کرنا جانتا ہوں. بالکل ٹھیک بات ہے، اور راستے نکالنا جانتا ہوں. وہیں سے راستے جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس پہ نا ایک چیز اور جو ہم بات کر رہے ہیں فارن انویسٹمنٹ کے حوالے سے، ایگریکلچر میں ہو گیا، منرلز میں ہو گیا اور دیگر شعبوں میں، اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم کہتے ہیں کہ سی پیک کے حوالے سے وہ چائنا کی دیکھو کتنا بڑا انیشیٹو. جی بالکل، آگے جا کے وہ روڈ اینڈ بیلٹ کے ساتھ اس نے لنک ہو جائے. بالکل اس کے ساتھ لنک ہونا. اور ابھی یہاں پہ اس کا جو سیکنڈ فیز ہے اس میں یہاں پہ انڈسٹریل زونز بنانے کی بات ہو رہی ہے اور اس کے اوپر ہو رہا ہے. اور اس سے میرا خیال ہے کہ ایک تو ہماری اکانومی کو ایک بوسٹ بھی ملے گا اور روزگار ملے گا لوگوں کو، اور یہاں پہ پروڈکشن بڑھے گی. اگلا جو میں یہی آپ سے بات کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں ہمارا یہاں پہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا گیپ ہے، وہ ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے. اور اسی کی وجہ سے ہم بہت سے مسائل کا شکار ہیں. ہماری آپ نے کچھ عرصہ پہلے، 1.5 سال 2 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، کہ جب یہاں پہ اوپن کر دی گئی تھی امپورٹ، تو ہماری امپورٹ جو ہے وہ $70 بلین تک چلی گئی تھی. اس سے اوپر چلی گئی، 80 کے قریب آپ جیسے کہہ رہے ہیں. لیکن ہماری امپورٹ کتنی تھی، ایکسپورٹ کتنی تھی؟ ایکسپورٹ ہماری تھی 16 سے 20 کے درمیان، 22 کے درمیان تقریباً اتنی. ایک جرک آئی تھی کورونا کے بعد، اس وقت تھوڑی سی اوپر گئی. تو ہم آج تک اسی کو لے کے بیٹھے ہوئے کہ جی ہماری اتنی جی ڈی پی ہماری اتنی ہو گئی. حالانکہ وہ تو کیسے ہوئی تھی؟ تو کیسے نہیں ہوئی تھی؟ کورونا سے وہ بات یہ تھا کہ آپ کو کچھ مل نہیں رہا تھا، باہر سے کچھ مل نہیں رہا تھا، تھوڑا بہت آپ بالکل اس وقت آپ کو آئے، لیکن اس کو ہم سسٹین نہیں کر پائے سارے معاملے کو. معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی ٹریڈ کو، اس کو بہتر کر کے بہت ہی اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے. آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، آپ کا تجارتی خسارہ جو ہے، آپ کے جو امپورٹ اور ایکسپورٹ میں جو امبیلنس جو ایشو ہے، اس کو اگر آپ نے ایڈریس کرنا ہے تو آپ کو لامحالہ آپ کو اپنے انٹرنل ایشوز کو ایڈریس کرنا ہوگا. آپ کو اپنے ملک کے اندر جو انڈسٹری ہے اور جو بزنس ہے، خاص طور پر جو انڈسٹری ہے جو پروڈکٹ کرتی ہے، اس کے اوپر بہت ہی کمپریہنسولی ورک کرنا ہوگا. ایک آپ انڈسٹری بناتے ہیں جو پروڈکٹس، مصنوعات تیار کرتی ہے، ایک وہ انڈسٹری ہے جو انڈسٹری کو کریٹ کرتی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے سر، صحیح ہے. اب آپ کو تھوڑا سا اوپر جا کر دیکھنا ہوگا اس کے اوپر. اور یہ انڈسٹری جو ہے آپ کی مری ہوئی انڈسٹری ہے اس وقت. کیوں مری ہوئی انڈسٹری ہے؟ کہ آپ کے جو غلط فیصلے تھے، آپ نے خاص طور پر جو آئی پی پیز کے اوپر جو پالیسی لائن لی، انرجی جو ہے آپ کی، جہاں سے آپ نے انرجی لینی ہے، اور جو میں نے شروع میں بھی بات کی کہ آپ کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں کہ آپ میکسیمم 3 سے 5 روپے کے درمیان پر یونٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں. ہائیڈل سے بھی اور ونڈ سے بھی اور سولر سے بھی. میں 3 سے 5 ہائیڈل سے تو آپ 2 روپے میں بھی پیدا کر لیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک بہت ہیوی انویسٹمنٹ بھی تو سر. میں کہتا ہوں کہ ہائیڈل کے لیے تو آپ کی ہیوی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے جتنے ریسورسز ہیں پانی کے، گلگت سے جی بی سے لے کر گپی تک، آپ میری طرف تھوڑی سی بات سنیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. میں آج میری بات آپ نوٹ کر لیں اس پروگرام میں، اس کو ریکارڈ میں رکھ لیں. آپ ایک کنسورشیم بنا دیں تاجروں کا، انڈسٹریلسٹ کا، پاکستانی جون سے.
15-20 لوگوں کو کہیں کہ آپ پیسے پول کر لیں ہاں اور پیسے پول کر کے آپ نارتھ میں جو بجلی ہے نا ہائیڈل پاور ہے وہ نیچرل پوائنٹ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سی انویسٹمنٹ سے آپ پلیز ذرا میری بات سن لیں میری بات سن لیں ڈیم جو بن رہا ہے اس کی کاسٹ دفاع کریں سر 16 بادشاہ بلین ڈیم وہ ڈالر ہے. بادشاہ ڈیم کو چھوڑ دیں آپ وہی تو مسئلہ ہے ہمارا ہاں کہ ہم جو گراؤنڈ ریالٹی ہے نا اس کو تو دیکھتے ہی نہیں ہیں ہاں ہاں اور جو بڑے بڑے جیسے کہہ لیں شیخ چلی والے پلان ہیں ان کے کو پتہ کرتے ہونے ہی ہیں. چاہیے. ہاں ٹھیک ہے بالکل بادشاہ ڈیم نے آپ کو 10 سال کے بعد بجلی دینی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے سر اور اربوں ڈالرز کے پیسے لگوانے کے بعد بجلی دینی. میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ سوات میں چلے جائیں آپ بحرین میں چلے جائیں آپ کلام چلے جائیں آپ جی بی میں چلے جائیں ایسے چھوٹے چھوٹے نیچرل پوائنٹ ایسے چھوٹے چھوٹے نیچرل پوائنٹ ہیں کہ وہاں پر لیول کے لیے نا سر نہیں لوکل نہیں اس کو آرگنائز کریں گے تو لوکل ہی تو ویسے بوسٹ کرے گا آپ نا. نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی تھی میں تھوڑی سی آپ کی اس بات کی تصدیق یہ کرتا ہوں کہ جو آپ کا گلگت سے لے کے نا بادشاہ تک تقریباً 50,000 میگا واٹ کی آپ کے پاس فیزیبلٹی مکمل ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک گلگت میں ایک آپ کے پاس پروجیکٹ فیزیبلٹی مکمل پڑی ہے بونجی ڈیم ہے اس کا نام اس کی 7,000 میگا واٹ ایک کی ہے. رن آف ریور واٹر جس کو ٹیکنالوجی کہتے ہیں اس کے اوپر کوئی بڑا ڈیم بڑا کام لیکن وہاں پہ وہ بنانے کی اب دیکھیں رن آف ریور کے اوپر آپ نے بات کی انڈیا نے کتنے رن آف ریور بنائے ہیں تو ہم کیوں نہیں کرتے نا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے آپ میں کو وہی کہہ رہا ہوں اس کے پیسے لیے لگانے کو بڑی تیار بگ نہیں ہے. انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. میری بات پوری ہونے دیں. وہ جو گروپ ہوگا نا اس کو آپ ایتھورائز کریں اس کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں اس کو آپ ریکوائرمنٹ جو پیس کی اور سیکورٹی کی ہے وہ فراہم کریں. ان سے کہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ کرے. ٹھیک ہے ان انویسٹمنٹ سے لوکل لیول کے اوپر ہی چھوٹی چھوٹے کہیں پہ 10 میگا واٹ بن جائے کہیں پہ 15 بن جائے کہیں پہ 20 بن جائے. وہ جو بجلی اٹھائیں نا وہاں سے ان سے کہیں اس کو بجلی کو ہمیں ٹیکس دے دیں اور اس کو اٹھا کے اپنی انڈسٹری میں لے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا ویسے وہ انڈسٹری جو ہے اس انڈسٹری میں جو پروڈکشن پھر ہوگی وہ پروڈکشن جو ہے وہ اس قابل ہو سکے گی کہ آپ ایکسپورٹ کر سکیں اور آپ اپنے امپورٹ بل کو کمپیریٹیولی کم کر سکیں. اس پہ نا میں ایک چھوٹی سی آپ کو اس کی اور یہ میں نے ایک ایگزامپل آپ نے دی. ایک اور راستہ اس کا ہے وہ یہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ابھی کل گیس کے حوالے سے چونکہ ایک اوگرا میں گئی کہ جی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے. اب دیکھیں کہاں چلا گیا کام. اب کل ایک میٹنگ تھی پرائم منسٹر کے نے لی. انہوں نے کہا جی کہ اس کے اوپر جناب پہلے تو آپ گیس چوری کا اور اس کا انفراسٹرکچر کا مجھے دیں نا ڈیٹیل کہ جی قیمت کیوں بڑھا رہے ہیں. ہم قیمت بڑھا رہے ہیں نا اس وجہ سے کہ جی ہمیں کاسٹ بہت زیادہ ہے. اب یہی کام یہ جو پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے پرائم منسٹر صاحب نے بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے بڑا زبردست ہے. اگر اس کا وہ یقین جانیں کہ صحیح معنوں میں فالو اپ کر ویسے تو 7 دن میں رپورٹ مانگی گئی ہے اس کی. میں وہی کہہ رہا ہوں اب 7 دن میں اگر اس پر کوئی کمیٹی والا کھیل شروع ہو گیا ٹھیک ہے اس کو ہی اگر وہ اس کا فالو اپ لے لیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں یہ جو لائن لاسز ہیں یہ جو آپ نے اربوں روپے کے نادہندگان ہیں بجلی کے گیس کے ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کے اندر جو کرپشن ہے یہ کتنا ڈیمیج کر رہی ہے. بالکل ٹھیک بات آپ کر رہے ہیں. ان چیزوں کو ہی اگر آپ کنٹرول کر لیں تو آپ کی اکانومی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی 180 پر جا کر ٹھیک ہو جائے گی. پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. ایک چیز تو یہ چونکہ آپ نے کہی اس کے جو ان پٹس ہیں انڈسٹری کے ان کو آپ بہتر کر کے ان کو سستا کر کے اپنی جو پروڈکشن کاسٹ ہے اس کو کم کر کے آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کمپیریٹیو پوزیشن پر آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوائنٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہماری جو پروڈکشن ہے اس کے لیے آگے کچھ مارکیٹیں بھی تو ہونی چاہیے نا. ہم نے بھیجنا کہاں پہ سامان. ہم تو اپنی انٹرنیشنل ٹریڈ کی طرف کو فوکس ہی نہیں ہے دھیان ہی نہیں ہے. میں سر بس شروع میں ایک بات آپ سے ایک نقطہ کہا تھا کہ اس پہ نا میں آپ سے یہ بڑی ہم ریجنل ٹریڈ پہ بھی بات کریں گے اور پھر باقی جو ممالک ہیں دوسرے ریجنز ہیں ان کے ساتھ کیسے ہم اپنی ٹریڈ کو بڑھا سکتے ہیں اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں. لیکن یہ سوال کا جواب میں لوں گا ایک بریک کے بعد. تو ملاقات ہوتی ہے ناظرین ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم اشرف سہیل صاحب سے بات کر رہے تھے ریجنل ٹریڈ کی اور اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کی. تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اپنے علاقائی تنازعات کو ہم حل کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنی ٹریڈ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. تو آئیے پوچھتے ہیں اشرف سہیل صاحب اس کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں. جناب. بڑا سر کریٹیکل سوال ہے اور بہت ہی آپ کہہ لیں کہ آپ کی ایگزسٹنس کے ساتھ جڑا ہوا سوال ہے. اگر آپ ریجنل بات کرتے ہیں ٹریڈ کی تو آپ کے
ایسٹ میں انڈیا ہے اور اس سے گزر کر آپ فار ایسٹ میں جاپان تک، آسٹریلیا تک جا سکتے ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے سر. آپ کے ویسٹ میں ایران اور افغانستان ہے اور وہاں سے آپ مڈل ایسٹ میں اور سینٹرل ایشیا میں ٹریڈ کر سکتے ہیں. ایسے. اور اس دونوں طرف کے جو ریجن ہے اور سامنے آپ کے اوپر ساؤتھ میں سمندر ہے. بالکل. آپ کے یہ جو ایک ملک ہے چین جس کے ساتھ آپ کی ٹریڈ ہو رہی ہے اور وہ سی پیک ہے اور اس میں ساری چیزیں چل رہی ہیں. لیکن ٹریڈ جو ہے خاص طور پر آپ کو اس ٹریڈ کے جو ڈائنامکس ہیں ان میں آپ کو ٹاپ پرائرٹی پر انڈیا کو رکھنے کی ضرورت ہے. اچھا جی. یہ جو ان کے ساتھ ہمارے تنازعات ہیں. ہاں جی. تنازعات کو طے کرنے کی میں مختصر سی بات کروں گا کہ کوئی منطقی کوشش کر لینی چاہیے. جذباتی کوششیں جو ہے نا ان سے اب نکلیں باہر. لیکن قوم تو بڑی جذباتی ہے بہت سے معاملات میں. قوم تو بڑی جذباتی ہے نا. میں بہت سے معاملات جب ذرا سی آپ بات کرتے ہیں تو ایک دم سے اس کا بہت ریئیکشن آتا ہے. ان کو کر دیا گیا ہے. اب تو ہم نے ان کو اتنا وہ میرا قوم کے ساتھ ظلم ہی یہ ہوا ہے. ہمیشہ سے یہ ظلم ہوا ہے. لوگوں کی اس عادت کو، یہ بیسیکلی تو ایک سمپل لوگوں کی عادت ہے کہ وہ ایموشنل ہوتے ہیں. لیکن ہم نے جو ہمارے جو سو کالڈ لیڈرز ہیں انہوں نے، آپ نے کبھی کھیل دیکھا ہے بل فائٹنگ والا؟ جو بل فائٹر ہوتا ہے نا وہ ایک سرخ رنگ کا کپڑا بل کو دکھاتا ہے، اس کے سامنے لہراتا ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے سر. وہ جب وہ ریڈ کلر کے کپڑے کو دیکھتا ہے تو پاگلوں کی طرح اس کی طرف رش کرتا ہے اور وہ پیچھے سے اس کو پھر نیزہ مارتا ہے. ہمارے ساتھ ہمیشہ یہی ہوا ہے. ہمیں جذباتی کر کے پھر مارتے ہیں. تو قوم کو ایموشن سے نکال کر لاجک کی طرف لے کر جانا. اس میں تھوڑی سی سر میں ذرا بات اپنی سر آپ مجھے پلیز کریں. جی جی کیجیے. آپ نے پچھلے، یہ زیادہ دور جانے کی بات نہیں، پچھلے 10 سال کو بھی دیکھ لیں تو جتنا ہم نے پولیٹیکلی قوم کو ایموشنل کیا اور اس کے جو پولرائزیشن ہوئی اس کے اتنے خوفناک امپیکٹ آئے ہیں کہ اب بہن بھائی لڑ رہے ہیں، میاں بیوی لڑ رہے ہیں، باپ بیٹا لڑ رہے ہیں، ماں بیٹا لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اس سے یہ جو ایموشنل موڈ ہے نا، اس سے قوم کو نکلنا ہوگا اور نکالنا ہوگا. اور یہ ذمہ داری بہرحال ہمارے قیادت کی ہے. اور میں ذرا اس کے ساتھ اور بھی جوڑ دوں کہ ہمارے میڈیا کی بھی ہے. صحیح ہے. جو بھی لوگ آپ کی کامن اوپینین کو ایڈریس کرتے ہیں، اس پر اثر ڈالتے ہیں، ان کو اب خدا کے لیے اپنی ایک بوٹی کے لیے دوسرے کی بھینس ذبح کرنے والی پالیسی ختم کرنا ہوگی. کیا مطلب تھوڑی سی اس کی وضاحت کریں آپ. کیا وضاحت سر یہ ہے کہ آپ کس ملک کے شہری ہیں؟ پاکستان کے. obviously آپ کا مذہب جو ہے کامنلی ہمارا کیا ہے؟ اسلام ہے. تو یار ہم ان دو چیزوں کے ساتھ تو سینسیئر ہو جائیں کہ ہم نے ان کو بھی بیچنا ہے. آپ رمضان چل رہا ہے، آپ یقین جانیے گا میرے ساتھ وہ بیچارہ ایک لڑکا بیمار پڑا ہوا ہے، نزلہ کام ہوا ہے، وہ اتنی احتیاط کر رہا ہے کہ میں نے کہا یار غرارے کر لو، گلا تمہارا خراب ہے. کہتا سر کہیں پانی کا قطرہ نہ نیچے چلا جائے. اور میں نے کہا یار خدا کے لیے یہ جو ملا ازم کا نا، اس سے نکل جاؤ ان چیزوں کو. جاؤ، میں نے کہا میں تمہیں کہتا ہوں تم آرام سے غرارے کرو، تھوڑا بہت پانی اندر چلا بھی جائے گا نا تو مجھے پکڑ کرنا قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش کر دینا کہ اس نے کہا علاج کر لو. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علاج کرنا چاہیے. ہم ریمیڈی کی طرف نہیں جا رہے ہیں. ہم نے عجیب لوگوں کو بیمار کر دیا. چلیں تھوڑا سا یہ بتائیں مجھے کہ کیا ریمیڈی ہے. مطلب کہ ہم پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ پاک انڈیا ریلیشنز آپ کو کوئی نہیں روکتا. آپ کا نہ دین روکتا ہے، نہ آپ کا ملک روکتا ہے، نہ آپ کا سوسائٹی روکتی ہے، نہ اس کے نارمز اور مورالٹیز روکتے ہیں، نہ آپ کے کوئی چیز روکتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ لاجیکلی چیزوں کو دیکھیں. آپ کشمیر سے لے کر سر کریک تک اور سیاچن سے لے کر لائن آف کنٹرول تک جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو بٹھائیں. خود پہلے بیٹھ جائیں، ان کے اوپر ایک ڈیبیٹ کر لیں اور انگیج کریں لاجیکل وے میں. انٹرنیشنل کمیونٹی کیا دوسری طرف سے یہ سوچ ہے؟ آپ اپنی طرف دیکھیں. نہیں یہ بہت بڑا سوال ہے نا. میں نے دوسری طرف مجھے کیا پتا دوسری طرف کیا سوچ ہے. مجھے نہیں، میں اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا. دیکھیں سر میں مودی کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے سر، اور وہاں پہ جو RSS ہے ان کے کیا نظریات ہیں، ان کی کیا اسٹریٹجی ہے، ان کی کیا پالیسی. لیکن ہم نے بات تو انہیں سے کرنی ہے سر. ہم نے ان سے ضرور بات کرنی ہے، لیکن ہم نے جو بات کرنی ہے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم نے بات کرنی کیا ہے اور کیسے کرنی. میں نے پھر آپ سے یہ پوچھتا ہوں آپ سے کہ کیا دوسری طرف یہ سوچ ہے ایسی؟ دیکھیں آپ جب آپ نوک کریں گے آن لاجیکل بیس تو چیزیں ڈیفینیٹلی. اور میں ایک اور بھی آپ کو بات بتاؤں، اس کے اوپر کام ہو بھی رہا ہے. اچھا. جی بالکل، اس پر کام ہو بھی رہا ہے.
اب بیک ڈور ڈپلومیسی جس کو بالکل کہتے اس ہیں کے اوپر کام ہو رہا آن ہے ہے. اس وقت. بیک ڈور ڈپلومیسی بھی آن ہے, انٹرنیشنل ڈپلومیسی بھی آن ہے, ورکنگ از آن. آپ کے خیال میں کیا حل کیا نکلتا نظر آتا ہے؟ چلے ہم اس کو اس طرف لے جاتے ہیں. حل سر یہ نکلتا نظر آتا ہے ایک وقت پہ پہ جا کر یہ مسائل حل ہونے ہی ہیں. اگر آپ نے بچنا ہے اور زندہ رہنا ہے, اگر آپ نے مرنا ہے تو پھر مسائل بڑھاتے چلے جائیں. آپ نے ٹریڈ کی بات کی تھی, آپ کو دو پہلوؤں پر کام کرنا پڑے گا. ایک تو ٹریڈ کے لیے آپ کو راستے کھولنا پڑیں گے, ان راستوں کی ریکوائرمنٹس کو دیکھنا. ہمارے راستے تو آلریڈی کھلے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا گوادر سے لے کے افغانستان تک کہاں پہ بندش آپ کو نظر آتی ہے؟ اور ادھر واگا سے لے کے وہ سر آپ تو وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ رشیا میں ایک دفعہ نا بزنس تھا جب صدر, تو کسی بندے نے کہا کہ جی امریکہ میں ڈیموکریسی ہے. اس نے کہا کیا ڈیموکریسی ہے؟ اس نے کہا جی آپ وائٹ ہاؤس جائیں اور امریکن جو ریگن پریزیڈنٹ ہے اس کو برا بلا کہیں وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو کر, کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے. اس نے کہا ٹھیک ہے یہ تو ہمارے پاس بھی ہے. کہتا وہ کیسے؟ کہتا آپ چلے جائیں ریڈ اسکوائر اور وہاں جا کر ریگن کو گالیاں دیں, کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, اس طرح کی ڈیموکریسی نہ کریں. ٹھیک ہے, نہیں میں تو آپ سے میں بات صرف یہ کر رہا ہوں کہ آپ اپنی اپروچ کو اس طرح سے ڈیولپ کریں. اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے اوپر سوچ پیدا ہو رہی ہے, سوچ کو پیدا ہونے دیں, جذباتیت سے باہر نکلیں. ٹھیک ہے, اور ریشنل بیسس پر اور لاجیکل بیسس پر, اور جسے کہہ لیں کہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز. ایک چیز چلیں ہم اس کو آگے چلتے ہیں. دو میں نے پہلو آپ کو بتایا, ایک آپ کو ٹریڈ کے لیے راستے اوپن کرنے ہوں گے, آپ مجھے لے گئے ہیں گوادر کی طرف. نہیں میں گوادر کی طرف نہیں لے کے گیا, میں نے آپ کو یہ کہا کہ گوادر سے لے کے میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں سر. میں ادھر سے چلے جائیں, واگا سے لے کے آپ وہ درہ خیبر تک سارے راستے اوپن ہیں. وہ اس وقت بھی آپ نے کوریڈور دیا ہوا ہے نا ان کو, انڈیا کو بھی. ابھی اپنے لیے آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. میں یہی اصل میں آپ سے وہ ٹرک بند کر کے سیدھے افغانستان لے جاتے ہیں. نہیں وہ پتہ نہیں افغانستان جاتے ہیں یا نہیں جاتے, یہ بھی ایک سوال ہے نا کہ یہ پاکستان میں آپ یہ دیکھیں نا کہ یہاں پہ اگر بازاروں میں ہر چیز دستیاب ہے تو وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ ابھی فرض کریں ہم یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی افغانستان کی جب بات کرتے ہیں, راہداری کی یا ٹرانزٹ ٹریڈ کی ہم بات کرتے ہیں, تو وہ تو سارا مال جو افغانستان سے سمگل ہو کے پاکستان آتا ہے وہ افغانستان میں تو نہیں بنتا. نہ وہ انڈین مال وہاں پہ بنتا ہے, نہ کوئی چائنا کا مال وہاں پہ بنتا ہے, نہ ہی کوئی جاپان کا مال. افغانستان کے اندر کیا بنتا ہے؟ کہاں پہ کارخانے لگے ہوئے ظاہر ہے. لیکن ہمارا جو خیبر پختونخوا کے بہت سے اپر علاقے, وہاں پہ مارکیٹیں موجود ہیں جہاں پہ یہ سامان دستیاب ہے سارا, تو وہ وہاں پہ کہاں سے آتا ہے؟ اس سسٹم کو ہی مینیج کرنے کی ضرورت ہے, کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. راستے یہی میں کہہ رہا ہوں آپ تلاش کریں, اور اپنی انٹرنل آپ کی پوزیشن اتنی ہونی چاہیے کہ آپ پروڈکشن کے قابل ہو جائیں, اس پروڈکشن کے جو انٹرنیشنل جو ٹریڈ ہے اس کی کمپٹیشن میں آ سکیں. ہماری جو قیمتیں ہیں وہ اور ایسا یہ سارا کچھ جو ہے وہ غیر ممکن نہیں ہے, یہ سارا کچھ ممکن ہے. ٹھیک ہے, کوشش کرنے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ اس کے اوپر اب ایک سیریس اپروچ اور تھاٹ جو ہے وہ آ رہی ہے. اچھا, اللہ کرے کہ یہ تھاٹ اور اپروچ جو ہے وہ آگے مزید میچور ہو اور اس کی جو پریکٹیکل شکل ہے وہ سامنے یقیناً اچھا ہوگا. لیکن ایک چیز ہے کہ کیا انڈیا کے ساتھ جب ہم ٹریڈ کی بات کرتے ہیں تو کیا وہ پاکستان کے مفاد میں ہے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ اوپن کرنا؟ اس حالت میں تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو آپ کی پوزیشن ہے, جو آپ کا انرجی کرائسس ہے خاص طور پر, اس میں جو آپ جو کچھ بھی پروڈیوس کریں گے, ایگریکلچر سے لے کر کپڑے تک, آپ اس کو ایک آپ کہہ لیں کہ افورڈیبل ریٹ کے اوپر پروڈیوس نہیں کر سکتے ہیں. آپ گندم بھی اس ریٹ پر پروڈیوس نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ جو آپ کو چیز ملنی ہے, جو آپ کے اندر جو کرپشن ہے, ہماری سپورٹ پرائس جو ہے گندم کی بھی انٹرنیشنل مارکیٹ سے تو کم ہے. میں وہی بتا رہا ہوں نا سر, میں بتا رہا ہوں پروڈیوس کرنے کی بات. آپ جو چیز پروڈیوس کرتے ہیں, مثلا گندم کا بیج ہے, گندم کے لیے کھاد چاہیے, گندم کے لیے ٹریکٹر چاہیے, گندم کے لیے یعنی ایگریکلچر کے لیے یہ بنیادی ٹولز چاہیے نا, یہ آپ کو اس ریٹ پر ملتے ہیں جو افورڈیبل نہیں ہے. اس ریٹ پر جب ایک چیز لے کر پیدا کرتے ہیں, اس کی پروڈکشن کرتے ہیں, تو اس کا ایک اور حل بھی تو ہو سکتا ہے نا اشرف سہیل صاحب. وہ حل یہ ہے, فرض کریں جیسے کہ ایک دور میں 2012 میں غالباً یا 11 میں یہ ہوا, یہ تھا کہ آپ نے ایک دم سے جمپ کی تھی اس کی سپورٹ پرائس اس کی گندم کی, تو اگلے سال ایک دم سے گندم کی پیداوار میں اضافہ ہو گیا تھا.
جو کاشتکار سر نہیں ہم کاشت لوگ کرتے تھے. ہیں، ہم لوگ ہیں، آپ کو میں بتاؤں، اب جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں ہماری جو سپورٹ پرائس ہے، جو جس ریٹ کے اوپر گورنمنٹ خریدتی ہے، کوئی بھی صوبائی حکومتیں یا مرکزی حکومت کسانوں سے جو گندم خریدتے ہیں، وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے کم ہے. اب آج میں بھی آپ کم کو ہے. اسی پر آ جائیں ذرا، آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو سپورٹس پرائز کا میکنزم ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے ہوتا اس کا ہے. کیا مقصد ہے؟ اس مقصد کا تو اکانومی میں کیا رول ہے؟ اکانومی میں رول نہیں ہے. اکانومی میں رول ہے اس طرح سے ہے کہ ایک تو وہ آپ نے اب میں کسانوں بتا کو رہا ہوں، میں جتنا جی میرے پاس جی تھوڑا بہت یعنی کہ میں نے جو سنا سمجھا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. آپ سپورٹ پرائز دیتے ہیں فارمر کو، جیسے ابھی سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ ہم 4,000 روپے بلکہ 4200 روپے کی بات ہو رہی ہے. ادھر نہیں، 4,000 کا انہوں نے ڈکلیئر کیا، وہ بڑھا دیں بعد کی بات ہے. آپ نے 4,000 روپے میں کسان سے گندم اٹھا لی ہے، ٹھیک ہے سر. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اٹھائی ہے 4,000 روپے میں، یعنی ایک حکومتی ادارے نے اٹھائی ہے، پاسکو نے اٹھائی ہے. ٹھیک ہے. حکومت جب گندم اٹھاتی ہے نا، اس کو پلان کر کے چیزیں کرنی چاہیے. انٹرنیشنل ریٹ ہے فرض کیا 10,000 روپے، ہم نے 4,000 روپے میں اٹھا لی، ٹھیک ہے سر. ہم نے کتنی گندم اٹھائی ہے، ہمیں اس کو پلان کرنا ہوگا کہ اگلے اس طرح سے کہ جتنی ہماری ضرورت ہے. کمپلیٹ مائی ورڈز. آپ کو کتنی گندم کی ضرورت ہے؟ فرض کیا آپ کو 2 من گندم کی ضرورت ہے، آپ 10 من گندم اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے سر. آپ کی انٹرنل ضروریات ہیں، آپ کی سٹیزنز، آپ کی اپنی غذائی ضروریات ہیں 2 سے 3 من، ٹھیک ہے نا، وہ تو آپ نے سائڈ پر کر دیں. باقی جو 7 من ہے، اصل میں یہ سپورٹ پرائز اس لیے ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایکسپورٹ کریں انٹرنیشنل ریٹ کے اوپر، آپ کو جو زرعِ مبادلہ ملے، اس زرعِ مبادلہ سے آپ اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو سپورٹ دیں، فیسیلیٹیٹ کریں، اور آپ اپنے جو شہری ہیں ان کو گندم یا چاول یا باقی کوئی بھی چیز جو سی ہے وہ سپورٹنگ پرائز پر دیں. بالکل اب ہو یہ رہا ہے کہ 4,000 روپے کا ریٹ آ گیا، وہ عام شہری جون سا ہے وہ اس کو 5,500 روپے میں خرید رہا ہے، بلیک ہو رہی ہے. درمیان میں مڈل مین آ رہے ہیں، کھیت سے لے کر منڈی تک آنے میں کتنے پروسیس آتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اس سسٹم کو جب تک آپ مانیٹر نہیں کریں گے، اس کے اندر سے وہ جو کرپشن کا کتا ہے اس کو میں سے باہر نہیں نکالیں گے، تو ہاؤ کین دیٹ پاسبل کہ آپ کا جو پرائس جو ہے وہ میکنزم کام کرے، آپ کا جو عام شہری جائے اس کو ریلیف ملے، آپ کا جو فارمر ہے اس کو ریلیف ملے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کے ایک حصے پر زور دے کر اس کو آپ اتنا امبیلنس کر دیتے ہیں کہ وہ سارا زبردست ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ جو سرکاری ادارے خریدتے ہیں، چاہے صوبائی حکومتیں ہیں یا مرکزی حکومت ہے، وہ پوری پلاننگ کے ساتھ خریدتے ہیں. ان کا ایکچولی مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کے ملک کے اندر کسی طرح کی کوئی شارٹیج نہ ہو پائے، چاہے گندم ہو یا جو بھی جنس وہ خریدتی ہے، اور پھر سارا کچھ بیسیکلی اس کا معاملہ، اس کی ضرورت اس وجہ سے ہوتی ہے. لیکن وہ تو خیر اس کے اور فیکٹر بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں. لیکن میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں ریجنل ٹریڈ کے اوپر جب ہم نے سوال کیا تو اس میں ہمیں کس طرح سے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کن احتیاطوں کے ساتھ اوپن کرنی چاہیے اگر ہم نے کرنی ہے تو، کہ کس طرح سے وہ کرنی ہے. اور پھر ایک ایشو افغانستان کے ساتھ بھی ہے کہ اگر وہاں کی ضرورت ٹوٹل وہاں کی آبادی کی $4 بلین کی ہے، فرض کریں تو وہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت $8 بلین کی، $7 بلین کی امپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب یہ چیزیں ہمارے مانیٹر کرنے کی بات ہے نا، اس کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے. لیکن اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے پھر دونوں ملکوں کے ساتھ، اور باقی جو ریجن کے جو ملک ہیں ان کے ساتھ ہمارے جو دو طرفہ جو تعلقات ہیں، پھر جو سیاسی معاملات ہیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. لیکن ایک بریک کے بعد. اور ناظرین ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ریجنل ٹریڈ کے حوالے سے ہمیں بھارت کے ساتھ، ہمیں افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ بھی ایون کہ جو ٹریڈ ہے اس کے والیوم کو کس طرح سے بڑھانا ہے، امپورٹ کو صرف بڑھانا ہے یا ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو بھی بڑھانا ہے، اور جو ہمارا بیلنس آف پیمنٹس ہے اس کو متاثر کیے بغیر بڑھانا ہے. اس کا والیوم جتنا بھی بڑھ جائے اتنا ہی بہتر ہے. لیکن ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمارے جو اوپر جو بیرونی ادائیگیوں کا بوجھ ہے وہ نہ بڑھنے پائے.
یہی ایک میرا خیال ہے کہ جی کہ سروائیول کا راستہ بھی ہے. تو آئیے اشرف سیل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے اس پہ. جی اشرف صاحب. جی آپ نے بڑی ہی میں کہتا ہوں آرگنائزڈ اور بڑے کمپریہنسو میں چیز کو ایک میسیج آپ نے ڈلیور کیا بھی ہے. آپ کی جو بات ہے آئی ایگریڈ ود یو کہ ہمیں جو اپنی اکانومی ہے اس کو جو درپیش چیلنجز ہیں انہیں سامنے رکھتے ہوئے اپنے ریجنل پوزیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے چین کے ساتھ آلریڈی ہمارے بڑے اچھے ریلیشن جی جی بالکل. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چین کے ساتھ بھی جو ٹریڈ ہے ہماری ہمیں اس پر ریوزٹ کرنا چاہیے. ٹریڈ بیلنس کو دیکھنا ہے نا, بیلنس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم چیزیں منگوا رہے ہیں یا چیزیں بھیج بھی کچھ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اگر ہم نے وہ کیا 100 کی لے کر آئے اور 50 روپے کی بیچی ہم نے 20 روپے کیا تو 15-20 دن ہی ہے نا, اس کے بعد تو پھر آپ کے پاس بچے گا کچھ نہیں, بالکل چل ہی نہیں سکیں گے آپ. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس طرح سے ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں, کچھ ہمارے سٹیکس ہیں, جیسے کشمیر ہے, اس پر تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. انڈیا نے جیسے ایک وہ کیا ہوا ہے 5 اگست والا جو اس کا سٹیپ ہے 370 والا اور 35A والا, اس کے بعد سے ٹریڈ انہوں نے بند کی ہوئی ہے پاکستان نے کہ پہلے اس کو آپ ختم کریں پھر ہم ٹریڈ کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ وہ بالکل ہمارا ایک نیشنل آپ کہہ لیں کہ ہمارا ایشو ہے, ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے, بات کرنی چاہیے. لیکن میں صرف یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں ان سب چیزوں کے اوپر بہت کمیاں ہیں ہماری جو ہماری سفارتکاری ہے, ہماری جو سیاسی انگیجمنٹس ہیں, ان میں بہت زیادہ فلاز ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. دنیا جہان میں جہاں جہاں آپ کے سفارت خانے ہیں, جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں, جہاں پہ اوورسیز ہیں, جہاں پہ آپ کی پولیٹیکل آپ کی ریلیشن شپ ہے, وہاں پہ بہت سارے پرابلمس ہیں. آپ کے اندر وہ جسے ہم کہتے ہیں ایکسیلنس آف اسکل, اس کی کمی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا جسے کہہ لیں کہ ایک میدان ہے, ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ شعبہ ہے آپ کی سیاست اور سفارت. بالکل اس پر اگر آپ توجہ دیتے ہیں اور اپنے جو نیشنل انٹرسٹس ہیں اور آپ کی جو نیشنل آپ کے جو مفادات ہیں ان کو آپ پراپر ریزنیبل طریقے سے. آپ اس کو یوں کہہ سکیں یہ ہماری سفارتکاری کا ایک امتحان ہے کہ دونوں چیزوں کو ہم کیسے لے کے چل سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر اور یہ امتحان محض باتوں سے نہیں پورا, باتوں سے نہیں ہوگا. ابھی اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو معاملہ یہ بند ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہم میڈیسن لے رہے ہیں. اپنی ہمیں ضرورت ہے تو ہمیں وہاں سے وہ چیزیں آ رہی ہیں, تو ہم اسرائیل سے بھی لے لیتے ہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا. تو اس وقت بھی تو اس طرح کا کوئی ضرورت جو چیز ہے, فرض کریں لاہور میں جب ہم بات کرتے ہیں تو لاہور میں ایک ٹائم آتا ہے کہ جب ٹماٹر بہت قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, پیاز کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, یہ ساتھ امرسار ہے, وہاں پہ وہ آدھی قیمت پہ بک رہی ہوتی ہیں. عام آدمی کے لیے یہ چیزیں ہیں نا جی, یہ راستے اگر کچھ بنا لیے جائیں تو کم از کم اور کچھ نہیں ہے تو آپ وقف پہ رہتے ہوئے آپ نیچے جاتے ہیں, جب معاشرے کی لوور لیئر میں جاتے ہیں تو ان کو آپ کوئی ریلیف اگر دے سکتے ہیں, لیکن اپنے معاملات کو, اپنے مفادات کو, اپنے قومی جو پرائرٹیز ہیں ان کو سامنے رکھیں. بالکل. اور اس کے ساتھ آپ انڈیا کے ساتھ بھی انگیج ہوں, آپ افغانستان کے ساتھ بھی انگیج ہوں, چین کے ساتھ آپ انگیج ہیں, اس انگیجمنٹ کو اور بہتر کریں. اور ایران کے ساتھ بالکل بہت بڑا جیسے آپ دیکھیں ایران سے یہ تو ابھی بلکہ رہ گیا, اتنی اسٹریٹجک ہماری ڈیپتھ ہے ایران کے ساتھ. اور اس کے آپ دیکھیں کہاں تک آپ جاتے ہیں, آپ بائی روڈ ایران سے ٹرکی یا چلے جاتے ہیں. بالکل. وہ ایک آپ کو پتا پرانا ایک آر سی ڈی تھا پاکستان کا, جس کے تحت ایک ریلوے ٹریک موجود ہے. اچھا, اب وہ آج کل وہ ایکو تنظیم ہے, اس میں وہ تینوں بھی ہیں اور 7 اور ملک بھی ہیں جو سینٹرل ایشیا کے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں ادھر سے نکلتے ہیں, آپ ایران جاتے ہیں, ایران سے آپ ٹرکی جاتے ہیں, اور ٹرکی سے آگے میرا خیال ہے کہ کوئی 20 کلومیٹر کا سمندر ہے, آپ یونان چلے جائیں, آپ یورپ چلے جائیں. بالکل صحیح. انہوں نے یہ ٹریڈ بنا لی ہے راستہ. انڈیا جو ہے اس نے سمندر کے اندر سے دبئی تک آپ کہہ لیں کہ وہ بنا لیا ہے ٹریک ایک, اور دبئی سے انہوں نے اسرائیل تک کا بنایا ہے, اور اسرائیل سے آگے وہ یورپ جا رہے ہیں. تو یہ پیرلل گراؤنڈز کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے, نہ کہ یہ ہے کہ آپ اتنی اپنی اپرچونٹیز کو آپ کلوز کر دیں اور شرنک کر دیں کہ لوگ کہیں اور جا کر چیزوں کو دوسرے آپشن کی طرف جائیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت افغانستان کے اندر چین کی کتنی بڑی انویسٹمنٹ آئی ہوئی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور وہاں پر افغانستان میں جو ٹریک بن رہا ہے ٹرین کا, وہ کتنی تیزی کے ساتھ بن رہا ہے, اور وہ کس کو لنک کر رہا ہے ایران کے ساتھ. اور اگلے 25 ایئرز میں چین جو ہے وہ ایران میں $400 بلین کی انویسٹمنٹ لا رہا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ ہے ریجنل پالیٹکس. اس نے کیا کیا, اس نے ایران اور سعودی عرب کو بٹھا دیا ایک جگہ کے اوپر.
اب ان کے بٹھا دیا نا۔ اچھے معاملے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ اپنے کیونکہ یہ ٹریڈ اس کے اب دنیا میں جو تاجر ہے، جو کاروباری ہے، جو انویسٹر ہے، جو انڈسٹریلسٹ ہے، جو اکانومی میں انوالو لوگ ہیں، وہ دنیا کے اوپر بیہائنڈ دا کرٹن ایکچوئل پاور آف انٹرنیشنل پالیٹکس وہ لڑاتے بھی ہیں، وہ صلح بھی کراتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی تو کئی کئی معیشتیں اور کئی چیزیں پیچھے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں سے اتنا سا جو ہمارا حصہ ہے ہم نے اس کو کیسے سیو کرنا ہے۔ جنگوں کے پیچھے بھی جو سوچ وہ معاشی مفادات کی ہے، معاشی مفادات کی سوچ۔ جو اب آپ دیکھیں افغانستان کا کہ اب 6 مہینے لڑوایا ہے انہوں نے جی، اسرائیل 6 مہینے لڑا ہے، ہاں، اور اسلحہ کس کا بکا؟ اسلحہ تو انہیں کا بکنا تھا نا، بس لازمی بات ہے۔ اور ابھی کل جو سلامتی کونسل نے قرارداد اس میں انہوں نے کہا کوٹا پورا ہو گیا، بس ختم کرے۔ اچھا، میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ افغانستان کے ساتھ، چونکہ ہم نے بات کی کہ افغانستان کے ساتھ پچھلے کچھ دنوں سے جو معاملات ہلکی سی کشیدگی ہوئی، لیکن اب وہ آلموسٹ کچھ چیزیں سیٹل ہو بھی گئی ہیں اور کچھ ہو بھی جائیں گی، امید تو یہی ہے۔ لیکن کیا وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں افغان حکومت کے اندر، آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ان کو وہاں سے ہٹا سکے یا ان کے اوپر قابو پا سکے؟ تو اگر وہ نہیں پا سکتی تو پھر پاکستان کے اوپر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ سر بہت ہی بہت سینسٹیو چیز ہے۔ افغانستان جو ہے وہ ہمارے لیے نا ایک ایسا ایک ایشو بن گیا ہوا ہے، اس میں ہماری غلطیاں بھی ہیں، ہم نے اپنے بھی غلط ڈیسیجن لیے ہوئے ہیں، لیکن افغانستان آپ کے لیے نا آپ کے گلے میں ایک ایسا وہ توق پڑ گیا ہے ہمارے گلے میں کہ جس کو اتارا بھی نہیں جا سکتا، اور جیسے کیا ہو سکتا اس کو ختم بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے اب دیکھیں 2022 میں افغان طالبان نے عبوری حکومت یہاں پہ آئی ان کی 15 اگست کو، اس کے بعد ہم تو یہی توقع کر رہے تھے کہ وہ پیسفل جو پروسیس ہے اس میں ہمارے ساتھ چلیں گے، دہشت گردی کے ساتھ، لیکن اس کے الٹ ہو گیا۔ افغان جو قیادت ہے اس کے پاس شاید صلاحیت تو اتنی نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ول پاور بہرحال ہے۔ خالی ول سے کیا ہوگا جب وہ ایک بندہ دوسری طرف بیٹھا ہوا ہے، اسلحہ لے کے بیٹھا ہوا ہے؟ دیکھیں خالی ول سے یہ دیکھیں، ول یہ ہے کہ 96 میں طالبان کی حکومت تھی افغانستان پہ، اور اسامہ بن لادن آ گیا، ٹھیک ہے، امریکہ اس کو کہہ رہا ہے کہ اسامہ بن لادن ہمیں دے دو یا تیاری کر لو، اس نے کہا اب آ جاؤ، ٹھیک ہے، یہ ول پاور ہے، تم حملہ کر دو، ہم نے نہیں اس کو چھوڑنا۔ یہ بھی ول پاور ہے کہ اگر وہ اپنے ساتھ میں نے مثال دی ہے، وہ مار کھالی جو بھی ہوا، ول پاور یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو دہشت گرد ہیں، اگر آپ کی ول پاور ہے تو آپ ان کو کم از کم ضرور مار سکتے ہیں، وہاں پہ جو روک سکتے ہیں، وہاں پہ جو ان کے جو ٹھکانے ہیں ان کو روکو یار، کیا کر رہے ہیں؟ وارڈر کراس کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں۔ ہماری جو ٹرانزٹ ٹریڈ بلوچستان کو انہوں نے اپسیٹ کیا، اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اس ساری کہانی کے پیچھے کون ہے، یہ کیا افغانی کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کون سی انگلیاں جو ان کو نچوا رہی ہیں، اور جو ان کے اوپر ان انگلیوں کے ساتھ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں ٹریڈ کرنی چاہیے۔ یہی آپ کی سفارتکاری کا کویسچن ہے، یہی آپ کی پالیٹکس کا کویسچن ہے، اور یہی آپ کی ریجنل اسٹریٹجی کا کویسچن ہے، یہ آپ کے برین کے ساتھ جا کے جڑے گا۔ اف یو ہیو کیپیبلٹی اینڈ ایبلٹی، اس کے اوپر دین یو کین فیس دیٹ چیلنج۔ اسی کے اوپر، اسی وجہ سے جو بات آپ کر رہے ہیں، یہ چند روز پہلے جو وزیر دفاع نے جو بات کی تھی کہ ہم انڈیا افغانستان جو ٹریڈ راہداری ہے اس کے اوپر نظر ثانی کر سکتے ہیں، ہم اس کو بند بھی کر سکتے ہیں، تو کریں۔ تو یہ ایک لیکن فیصلہ کریں نا، تم میں ہمت ہے تو دنیا سے بغاوت کر دو، ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو، تو سمپل سی بات ہے، ول پاور کی بات ہے، سوچ کی بات ہے، اپروچ کی بات ہے۔ دیکھیں وہ اچھی بات کہی ہے انہوں نے کہ یہ ہم کر سکتے ہیں، ایسا بالکل کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو دیکھیں، میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ آپ اگلے 100 سال کے لیے سوچیں۔ آپ جب میں نے ابھی آپ سے ایک بات یہ بھی کہی کہ آپ کی جو سفارتکاری اور آپ کے سیاسی جو کانٹیکٹ ہیں ان کو کتنا میچور ہونا چاہیے، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کیا کلبھوشن یادو ہمارے پاس نہیں ہے؟ موجود ہے، ٹھیک ہے سر، بالکل۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ راؤ کے جو نیٹ ورکس ہیں، میں کھلے لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ ایران میں اور افغانستان میں کتنے ایکٹیو ہیں؟ بالکل، بہت زیادہ ایکٹیو۔ جتنے جو چھوٹے چھوٹے کونسل خانے بنے ہوئے تھے،
طالبان لیکن وہ اس پہ پھر وہ کرزئی اس کے دور بات میں اور کو غنی اس کے دور بات میں کو پھر جو خواجہ آصف کی بات تھی وزیر دفاع کی، وہ اس کو سنجیدہ لینا لیں چاہیے سنجیدگی نا، سے، اس کو سنجیدگی سے اس سارے وجہ اس کو سے بھی لیں، لینا اس چاہیے پالیسی کو کیرٹ اینڈ اسٹک کے ساتھ لے کر چلیں کہ جو افغانستان کی جو ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہے، فرض کریں افغانستان میں ٹوٹل، میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہمیں ان کو $5 ارب کی ضرورت ہے چیزوں یہ دیکھیں نا، کی، اور کن آئٹمس اب کی یہ ضرورت ہے۔ ساری باتیں ابھی ہم نے پورا 40-45 منٹ بات کی ہے ہم نے، ہاں جو فیکٹس اینڈ فگر یا جو اپروچ یا جو پلاننگز اور تجاویز آپ اور میں ڈسکس کر رہے ہیں، ہم بہت چھوٹے سے لوگ ہیں، جی جی، کیا وہ ہمارے جو لیکن برین ہماری ہے، آواز بڑی دور تک جا رہی ہے۔ جانے دیں، اچھی بات ہے، جو ہمارے برین ہیں، جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں، جو ہمارے کسٹوڈین ہیں، ان کی سمجھ میں بات نہیں تو کیا پتہ نہیں اس آپ بات یہ کا؟ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو چونکہ ہم نے ول کی بڑی بات کی ہے، جی اس وقت ہمارے جو اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جی چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ دیگر اسٹیک نہیں ہولڈرز دیگر ہیں، کیا، آپ اس میں سیدھی سی بات کریں، جو آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ٹھیک ہے، تمام اسٹیک ہولڈرز کی بالکل، بات کر رہا ہوں، ان میں یہ ول نظر آتی ہے کہیں کہ جی اس وقت وہ ول چاہ رہے ہیں؟ محسوس ہو رہی ہے، ہاں۔ ول نظر آ رہی ہے، میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ول نظر آ رہی ہے، اگر یہ ایکٹیو ہو جائے گی تو شیورلی ویئر دیر از دا ویل دیر از دا وے۔ بہت شکریہ اشرف سہیل صاحب۔ تو ناظرین، آپ نے اشرف سہیل صاحب کی باتیں سنی۔ اشرف سہیل صاحب کی طرح میں بھی بڑا پورا امید ہوں کہ اس وقت جو قیادت بیٹھی ہوئی ہے، جو اس میں تمام قیادت کی میں بات کر رہا ہوں، چاہے وہ سویلین قیادت ہے، چاہے وہ عسکری قیادت ہے، چاہے وہ فائنینشیل قیادت ہے، چاہے وہ سوشل قیادت ہے، ان میں ایک ول نظر آتی ہے، ایک سوچ نظر آتی ہے کہ ہم نے پاکستان کو مشکلات سے نکالنا ہے۔ اس کے لیے تمام جو پہلو، جو تمام راستے ہیں، ان کو ہم نے کشادہ کرنا ہے، ان کو ہم نے تلاش کرنا ہے، جہاں جہاں پہ جس جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ اور یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہم سب ایک قوم کی طرح اور سب کندھے سے کندھا ملا کر چلیں گے، تو پھر ہی پاکستان کو ان مشکلات سے نکالا جا سکتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔